अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मरहूम हज़रत हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब का एक बयान पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ये बयान हज़रत ने एक जुमे में आम्बू की चौक मस्जिद में दिया था। ज़िक्रुल्लाह से गफलत। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़िक्रुल्लाह से गफलत। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। तमाम गुनाहों की जड़। बुज़ुर्गान मोहतरम, ये एक आयत है सूरह मुनाफ़िक़ून की। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक ऐसे मर्ज़ का ज़िक्र फरमाया है जो तमाम गुनाहों की जड़ है, और जितने गुनाह हैं सब उसी की शाखें हैं, मगर अफसोस है कि हमने इसको गुनाहों में शुमार नहीं किया, और वो मर्ज़ है दुनिया में खप जाना। अब जिससे चाहे दरियाफ्त कर लीजिए कि किसी ने भी इसको मर्ज़ ही नहीं समझा। नमाज न पढ़ने को, दूसरे का माल दबा लेने को, ज़िना करने को गुनाह समझते हैं, मगर दुनिया में खप जाने को कोई भी गुनाह नहीं समझता। हालांकि यह ऐसा आम मर्ज़ है जिसमें करीब करीब सब ही फंसे हुए हैं, और जितने गुनाह हैं सब उसी की शाखें हैं। देखिए, अगर कोई शख्स नमाज में कोताही करता है तो उसका सबब यही है कि वो दुनिया में डूबा हुआ है और दीन से बेफिक्र है। इसी तरह रोज़ा, ज़कात, हज, जिस चीज़ में भी कोताही हो उसका सबब यही है। अगर कोई शख्स बदकारी में मशगूल है तो उसकी वजह भी दीन से बेफिक्री और दुनिया की लज्जतों में खप जाना है। इसके सबूत के लिए लंबी चौड़ी तकरीर की ज़रूरत नहीं। अगर ज़रा भी गौर किया होगा तो मालूम हुआ होगा कि वजह सब गुनाहों की यही दुनिया में खप जाना है, मगर फिर भी इससे कोई बचा हुआ नहीं। गर्ज़ ये मर्ज़ अव्वल तो जड़ है तमाम गुनाहों की, फिर इस वजह से और भी सख्त हो गया कि लोग इससे गाफिल हैं। दुनिया का खुलासा। मैंने जो आयत तिलावत की है उसमें हक़ ताला ने इसी मर्ज़ का इलाज बतलाया है। आयत का तर्जुमा यह है कि आए मुसलमानों, तुमको तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद खुदा के ज़िक्र से गाफिल न करते। इस आयत में अल्लाह ताला ने दुनिया को एक मुख्तसर सी फहरिस्त में बतला दिया, यानी माल और औलाद। बस यूँ समझिए कि माल और औलाद ही दुनिया का खुलासा है। चुनाचे जब किसी की खुशहाली की तारीफ़ की जाती है तो कहा जाता है कि उसके पास माल भी है, औलाद भी। ज़िक्रुल्लाह से क्या मुराद है? और इस आयत में अल्लाह के ज़िक्र से सिर्फ यही मुराद नहीं कि अल्लाह अल्लाह करे, बल्कि हर किस्म की इताअत और फरमाबरदारी मुराद है। चुनाचे हसन हुसैन हदीस की एक किताब है,
اس میں منقول ہے کہ کل مطیع اللہ فہو ذاکر، یعنی ہر اطاعت کرنے والا اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے لیے کھانا بھی ذکر ہے، بلکہ بیوی کے پاس جانے میں بھی اگر دین کی پابندی مقصود ہو تو وہ بھی ذکر ہے۔ اسی طرح اگر استنجا بھی اس نیت سے کرے کہ اس سے فارغ ہو کر عبادت میں مشغول ہوگا تو وہ بھی ذکر ہے۔ اور راز اس میں یہ ہے کہ ذکر کے معنی یاد کرنے کے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جو کام بھی ہو خدا کی مرضی کے موافق ہو، بس اسی کو ذکر نہیں کہتے کہ تسبیح لے کر بیٹھے۔ اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، روزہ رکھا کرے اور زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور حج فرض ہو تو وہ بھی کرے، تو یہ شخص خدا تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے، چاہے آپ تسبیح بھی نہ پڑھیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ تسبیح کی جو خاص برکتیں ہیں ان سے یہ محروم رہے گا، لیکن نجات میں ذرا بھی کمی نہ ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص جہاد کے لیے گھوڑا پالے تو اس گھوڑے کا کھانا پینا، سونا، یہاں تک کہ دوڑنا، بھاگنا، پیشاب، لید کرنا، سب اس شخص کی نیکیوں میں لکھا جاتا ہے۔ دیکھیے، خود اس شخص کا عمل بھی نہیں بلکہ گھوڑے کا عمل ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو جب نیتی کی وجہ سے گھوڑے کا پیشاب اور لید کرنا بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، یہ تو خود اس کا عمل جن کا دین سے تعلق ہو تو کیوں اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود اس کا پائخانہ پیشاب کرنا بھی اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا۔ شریعت کے موافق ہر کام دین ہے، پس استنجا بھی اگر شریعت کے حکم کے مطابق ہو اور حکم میں شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہو تو وہ بھی دین ہے۔ اسی وجہ سے استنجا کے طریقے بھی ہم کو بتلائے گئے۔ اگر اس کو دین سے کچھ تعلق نہ ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس کے قاعدے کیوں سکھلاتے؟ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی پر ایک کافر نے یہ تعین کیا کہ تم کو تمہارے نبی پاخانہ اور استنجا کرنا بھی سکھلاتے ہیں، تو ان صحابی نے نہایت دلیری سے جواب دیا کہ بے شک ہمارے نبی ہم کو ان کے قاعدے بھی سکھلاتے ہیں۔ صحابہ کرام چونکہ حقیقت سمجھتے تھے، اس لیے ایسے موقعوں میں دشمنان دین سے لستے نہ تھے۔ اب ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ دین کی کھلی باتوں میں لسنے لگتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کا ایمان افروز واقعہ۔ ایک شخص کہتے تھے کہ میں نے ریل میں نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ اس میں سب کے سب ہندو تھے، وہ میری نماز پر ہنستے اور اسلام کی توہین ہوتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج کل یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم پر اتنا اثر تو نہیں ہوتا کہ نماز چھوڑ دیں، لیکن
اتنا ضرور ہے کہ اگر ہم غیروں کے سامنے کھانا کھاتے ہوں اور ہمارے ہاتھ سے لقمہ زمین پر گر پڑے تو اس کو اٹھا کر کبھی کھانے کی ہمت نہ ہوگی، اس کو آر سمجھیں گے۔ اگر بہت ادب اور دیندار کا غلبہ ہوگا تو کسی نوکر کو اٹھا کر دے دیں گے کہ اس کو کہیں ادب سے رکھ دو، مگر صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ حضرت حذیفہ گورنر تھے، ایک مرتبہ فارس کے کسی مقام پر دورے میں تھے، بڑے بڑے رؤسائے کفار ملاقات کے لیے آئے، آپ اس وقت کھانا کھا رہے تھے، وہ کفار بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر گر پڑا، مٹی لگ گئی، معلوم ہوتا ہے کہ دسترخوان بھی آپ کے آگے نہ تھا، آپ نے اس لقمے کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا اور وہاں کے سب لوگ تعجب سے دیکھتے رہے۔ اسی وقت آپ کے خادم نے آپ کے کان میں کہا کہ یہ لوگ ایسی باتوں کو ذلت سمجھتے ہیں، اس لیے اپنی نظروں سے گرا دیں گے۔ خادم نے پست آواز سے کہا تھا، مگر حضرت حذیفہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے خلیل اور اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ سبحان اللہ، کیا شان تھی حضرات صحابہ کی، اور کیسا عمدہ جواب تھا کہ چاہے یہ لوگ اپنی نظروں سے گرا دیں یا کچھ بھی ہو، ہم ان کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت خالد بن ولید کا واقعہ، میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں جو کچھ ذلت ہوئی وہ اپنے بزرگوں کے طریقے چھوڑنے سے ہوئی۔ ایسا ہی قصہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ماہان ارمنی کے پاس جب مسلمان گئے تو وہاں ریشم کا فرش بچھا ہوا تھا، حضرت خالد نے حکم دیا کہ اس کو الٹ دیا جائے۔ ماہان ارمنی نے کہا کہ میں نے یہ آپ کی عزت کی تھی، آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ حضرت خالد نے جواب دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ریشم کے استعمال سے منع فرمایا ہے، اور تو جو یہ کہتا ہے کہ میں نے عزت کی تھی، تو سمجھ کہ زمین خدا کا فرش ہے جو تیرے ریشمی فرش سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ ان حضرات کے دل ایسے کھلے ہوئے تھے کہ بڑے سے بڑے آدمی کو بھی خاطر میں نہ لاتے تھے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے حوصلہ اور عالم ہمتی، اور جب ہر چمکدار چیز کی چمک دمک سے ہماری آنکھیں خیرہ ہونے لگی تو دلوں سے وہ عالی ہمتی جاتی رہی۔ استنجا بھی عبادت ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے کہ جس وقت پیشاب یا پائخانہ کا تقاضا مجبور کر رہا ہو۔ مسئلے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے وقت نماز پڑھنا حرام ہے اور استنجے سے فارغ کرنا واجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا ایک وقت پر استنجا بھی عبادت ہے، حالانکہ صورت اس کی عبادت نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی کام جو ظاہر میں عبادت نہ ہو، شریعت کے حکم کے موافق کیا جائے، وہ بھی عبادت ہے۔ یہ مطلب ہے کلو متی للہ فہو ساکر، یعنی ہر اطاعت کرنے والا اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ پس دین خدا کو راضی کرنے کا نام ہے
اگر کوئی صبح سے شام تک ایک تسبیح بھی نہ پڑھے لیکن اللہ کے حکم کی اطاعت کرے تو وہ دیندار اور ذاکر ہے، دنیا دار اور غافل نہیں ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے، چیست دنیا از خدا غافل بدن، نے خماش و نخرے و فرزند وزن۔ حقوق میں شریعت کے احکام کی رعایت کریں، یعنی بیوی بچے اور مال و دولت کا نام دنیا نہیں ہے، بلکہ خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ مال کے کمانے کی ممانعت نہیں، شوق سے ملازمت کریں، تجارت کریں، لیکن شریعت کے حکم کی رعایت رکھیں۔ سودے میں عیب ہو تو اس کو ظاہر کر دیا کریں، یہ کہہ دیں کہ یہ دوا اصلی ہے اور یہ نقلی۔ فریب نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، بندوں کے حقوق جہاں تک ہو سکے ادا کریں۔ بعض اوقات دوسروں کے حقوق کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے، خاص کر میراث میں تو ایسی گڑبڑ ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ، جس کے ہاتھ میں جو آ گیا اسے اس نے دبا لیا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بیوی مہر معاف کر دیتی ہے لیکن خاوند کے انتقال کے بعد وارثوں سے لڑ جھگڑ کر وصول کر لیتی ہے۔ بعض لوگ ہیلے بہانے ڈھونڈ کر وارثوں کو نہیں دینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کسی کے 3 پیسے بھی کسی کے ذمہ رہ گئے تو قیامت کے دن اس کی 700 مقبول نمازیں حقدار کو دلوائی جائیں گی۔ بہت سے مسلمانوں کو دیکھا گیا ہے کہ ریل میں زیادہ اسباب لے جاتے ہیں اور ذرا بھر پرواہ نہیں کرتے، بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ کافر کا حق مال لینے میں کوئی ڈر نہیں، حالانکہ کافر کا حق مالنا بھی ایسا ہی حرام ہے جیسا کہ مسلمان کا۔ ریل میں سفر کریں تو دیکھ لیں کہ اسباب ریلوے قانون کی اجازت سے زیادہ تو نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم جو ریل میں بیٹھے ہیں تو ہم نے شریعت کے حکم کے موافق جگہ گھیری ہے یا زیادہ۔ دین ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، دین ریل میں، کچہری میں، سب جگہ ہمارے ساتھ ہے۔ رعایا کسی وقت قانون سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ سونے کے وقت دیکھ لیں کہ پیر قبلے کی طرف تو نہیں ہے، بغیر نماز پڑھے نہ سوئیں، اور اگر سونے لگیں اور جاگنے کی توقع نہ ہو تو کسی کو مقرر کر دیں کہ وہ تم کو نماز کے وقت جگا دے۔ حاصل یہ ہے کہ شریعت کی پابندی اس کا نام ہے کہ ہر حال میں خدا سے تعلق رکھیں، دین یا دنیا کا جو کام بھی کریں شریعت کے موافق کریں۔ اسی کو فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ یعنی اے مسلمانوں، تم کو تمہارا مال اور تمہاری اولاد خدا کی یاد سے غافل نہ کرتے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ خسارے میں ہیں، یعنی ناکام ہونے والے ہیں۔ حال یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو حب دنیا سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے اور اپنی یاد میں لگنے کا شوق دلایا ہے۔ بس اب ختم کرتا ہوں، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔